नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 5वां पारा सूरत निसा आयत नंबर 60 से 63 तक। लफ्ज़ी तर्जमा। अलम क्या नहीं तड़ा आपने देखा इल्लल्लाज़ीना उन लोगों की तरफ जो यज़अमूना के दावे करते हैं अन्नहुम के वो आमनु ईमान लाए बिमा उस पर उनजिला जो नाजिल हुई है लेका आपकी तरफ यानी कुरान अमा और जो उनजिला नाजिल हुई है मिन क़ब्ली का आपसे पहले यानी पहली किताब। युरीदूना वो चाहते हैं ये कि यतहाकमू क्या फ़ैसला करें इला तागूती इस्तग़फ़ार तागूत की तरफ। वक़द और तहकीक उमिरू इनको हुक्म दिया गया था ये कि यकफुरू को वो इनकार करें भी इसके साथ। वह युरीदू और चाहता है शैतान शैतान अन ये कि यज़िल्लहुम कि वो गुमराह कर दे उनको ज़लालन गुमराही में बईदा दूर की। वईज़ा और जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे तालौ आओ इला तरफ माँ जो अंज़लल्लाहु नाजिल किया है अल्लाह ने व इला रसूल या रसूल की वराइता तो आप देखते हैं मुनाफिकीना मुनाफ़िकों को यसुद्दूना को वह राज करते हैं अनखाब से सदूदन रूगर्दानी करके। फ़कैफ़ा फिर कैसा है इज़ा जब आ जाती है इन पर मुसीबत कोई मुसीबत बिमा बसबब इसके क़द्दमत जो आगे भेजा आईदीहिम इनके हाथों ने सुम्मा फिर जाऊ का आते हैं आपके पास यहलिफूना कसमें खाते हुए बिल्लाहि अल्लाह की इन नहीं अरदना इरादा था हमारा इल्ला मगर एहसाना भलाई का व तौफ़ीक़ा और मुवाफ़क़त का। उलाइका यही हैं अल्लाज़ीना वो लोग के यालमू जानता है अल्लाह माफ़ी कुलूबिहिम जो उनके दिलों में है। फ़ारिज़ पस आप एराज़ करें अनहुम इनसे वाइज़हुम और नसीहत कीजिए इनको वकुल और कहिए लहुम उनसे फ़ी अनफुसिहिम ऐसी बातें कौलन जो बलीगा असर करने वाली हों। फरमाया कि क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो गुमान करते हैं कि वो इस पर ईमान ले आए हैं जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया। चाहते हैं कि आपस के फ़ैसले गैर अल्लाह की तरफ ले जाएं हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया है कि इसका इनकार करें और शैतान चाहता है कि इन्हें गुमराह कर दे बहुत दूर गुमराह करना। यहाँ पर मुनाफ़िकों का ज़बानी ईमान का दावा तो जो करते थे लेकिन इनका अमल इसके बरक्स था। अपने झगड़ों और तनाज़ात का फ़ैसला कराने के लिए मुखालफिन इस्लाम के पास जाते, अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसलों पर मुखालफिन इस्लाम के फ़ैसलों को तरजीह देते। इस्तग़फ़ार। फिर जब कभी ऐसा होता कि इनकी ये दो रंगी पकड़ी जाती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होकर झूठी कस्में खाते और कहते हम तो आप ही के हुक्म पर चलने वाले हैं महज इसलिए कि किसी तरह मामला सुलझ जाए और मुखालफिन इस्लाम की भी दिलजोई हो जाए, इसलिए हम इनके पास जाते हैं। यहाँ इनकी इस मुनाफ़िकाना रवश के ख़िलाफ़ साफ साफ कह दिया गया कि जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और फ़ैसले पर यकीन नहीं रखता वो कभी भी सच्चा मोमिन नहीं हो सकता। बहुत अहम आयत, बहुत अहम मामला। इस बारे में हमें मुसलमानों को देखना है अपने लिए। ये कुरान हम पढ़ रहे हैं अपनी इस्लाह के लिए। जब तक हम इसको अपने लिए सुनेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो हम इससे फैज़ हासिल नहीं कर सकते। इसको आप समझें कि ये हमारे ऊपर ही सीधी सीधी बात कि अगर हम अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं मानते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते। अपने मामलात को हर वक्त देखते रहा करें मैंने अपने मामलात किस रुख पर छोड़े,
کیا میں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا یا ان کے خلاف جا کر میں نے عمل کیا؟ یہاں منافقوں کی بات ہو رہی ہے، مگر جب تک ہم اس کو ہر آیت کو، قرآن کی ہر آیت کو اپنے اوپر نہیں لیں گے، ہمیں اس کتاب ہدایت سے وہ ہدایت نہیں مل سکتی جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ تو اپنے معاملات کو خود سے ہی دیکھتے رہا کریں اور اپنا محاسبہ خود سے کیا کریں۔ یہ میں بار بار کہتی ہوں یہ لفظ، اس لیے کہ بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا آپ کو بتائے، اگر کوئی دوسرا بتائے تو اس پر ماننا یا اس پر ایمان لانا مشکل ہوتا ہے، جب تک کہ آپ کے اندر سے ایک آواز، جو ضمیر جس کو کہا گیا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ صحیح ہیں یا غلط۔ اور ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ فرض ہے یہ ہم پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض قرار دیا ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ منافق ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی مشرک سردار یا یہودی یا نصرانی عدالت یا کسی کاہن سے فیصلہ کروایا جائے، حالانکہ اسلام ان سب کے انکار کا حکم دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہ کرنے والی ہر عدالت کو طاغوت قرار دیتا ہے۔ افسوس کہ اس وقت اکثر مسلمان ملکوں کی عدالتوں میں قرآن اور سنت کا نظام عدل نافذ ہی نہیں، بلکہ کفار کے بنائے ہوئے قانون نافذ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک قرآن اور سنت کا کوئی متبع حکمران کفار کے اس نظام کو بزور بازو نکال باہر نہیں کرتا، اس وقت تک عدالتوں میں قرآن اور سنت کا نفاذ مشکل ہے۔ اور فرمایا جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور صاف منہ موڑنا، استغفر اللہ۔ منافقوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورۃ نور میں، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ نور ہی میں کہ ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں سمیعنا واطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور مشرکین کے بارے میں سورۃ لقمان میں فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بڑی ہی تکلیف دہ آیت ہے، بڑی ہی تکلیف دہ آیت ہے، کیونکہ اکثر یہ بات منہ سے نکلتی ہے کہ یہ کام ہمارے بڑے کرتے تھے، تو کیا وہ نہ سمجھ تھے، یا ان کو سمجھ نہیں تھی، یا ان کو علم نہیں تھا؟ اس طرح کی باتیں سوچ کر کے تو ان کی وہ روایات جو چلی آ رہی ہیں تو وہ ان کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، مقابلے میں کس کے؟ استغفر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں۔ کیا ہمیں اللہ اور رسول نے حکم دیا کہ تم اپنے معاملات کو غیر مومنوں کی طرف سے جو وہ کرتے ہیں وہی تم کرو؟ شادیوں کی رسومات دیکھ لیں، اپنی فوتگی کی رسومات دیکھ لیں، آپ کو منہ سے نہیں کہنا پڑے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ پیروی کس کی جا رہی ہے۔ اور اب تو ایسی خرافات شادیوں میں، اور ایسی خرافات اس دکھ اور اس غم کے موقع پر سامنے آتی ہیں کہ جیسے میں نے ایک حدیث آپ سے شیئر کی تھی کہ فرمایا تھا کہ جب ایسا موقع آ جائے کہ جب فساد اتنے پھیل جائیں کہ جیسے بارش اور گرمیں برستی ہے، تو کیا کرنا؟ پھر پہاڑوں پر چلے جانا۔ تو اب جو وقت ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں،
تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اب اپنے گھروں سے بھی کہیں بھاگا جائے۔ استغفر اللہ، حکم نہیں ہے ہمیں گھر سے بھاگنے کا، مگر جو حالات ہیں اور جو حالات دیکھ کر دل جو ہے وہ جلتا اور گڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر، ان کے احکام پر عمل نہیں کیا جا رہا، اور جو عمل کرتے ہیں انہیں کم فہم، کم علم یا دقیانوسی یا اس طرح کی باتیں جو ہیں ان سے کہی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ آپ دیکھیں کہ کیا کسی کا نکاح کا موقع تھا تو کیا ہم نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑا تھا کہ اللہ نے کیا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کو انجام دیا؟ کیا ہم اس کو اپناتے ہیں یا اس کو اپناتے ہیں کہ جس کو ہمارے باپ دادا جیسے کرتے چلے آئے تھے؟ آپ کو خود ہی آپ کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اپنے غم، اپنی خوشیاں چیک کیا کریں، اور ان موقعوں کے آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ضرور اس بارے میں آگاہ کیا کریں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیسا حکم دیا ہمیں اس کام کرنے کے بارے میں۔ یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم قرآن کے ساتھ لنک کریں گے اپنا، جب ہم اتنا جڑ جائیں کہ لمحہ لمحہ ہمارے ذہن میں قرآن کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چل رہی ہوں، کہ جب بھی کوئی موقع آئے تو بھاگ کر آپ فوراً سے قرآن کھولیں اور اس میں سے آپ حل کریں، اپنا تلاش کریں، جیسا مسئلہ ہے، جیسی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول ضرور آپ کو سیدھا راستہ بتائیں گے۔ فرمایا پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو آپ ان سے دھیان ہٹا لیں اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں پر بہت اثر کرنے والی ہو۔ یہ ہے ہمارا اللہ کہ وہ تو آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، مگر آپ پھر بھی ان سے نصیحت اس طرح کریں کہ ایسی بات کریں اور اس لہجے میں کریں کہ ان کے دلوں پر یہ بات اثر کر جائے۔ یعنی جب وہ اپنے کرتوتوں کے سبب عطاب الہی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں گے یا آپ سے زیادہ وہاں سے انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کرانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ ہم ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں جس پر ہم انہیں جزا دیں گے، لیکن اے پیغمبر آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے اور واعظ اور نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے ان کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفو درگزر، واعظ و نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے بھی ناکام بنانے کی صحیح کی جانی چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب منافق مغلوب تھے، اسلام اور اس کے احکام اور عدالتیں غالب تھیں، اور منافق دوسرے لوگوں سے فیصلہ کرانے پر پشیمان ہو کر عذر پیش کرتے تھے۔ ثم جاءوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، یعنی آپ کے پاس آ کر معذرت کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم اوروں کے پاس جو گئے اور ان سے جو فیصلے کرائے تو اس سے ہمارا مقصد بھلائی اور موافقت تھا، یہ نہیں کہ ہم ان کے فیصلے کو صحیح سمجھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ میں، بس آپ ان لوگوں کو دیکھیے گا کہ جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے، وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی چکر آ پہنچے تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ تو اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا پشیمان ہو جائیں گے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے معاملات کی اصلاح کر لیجئے اور اپنے بچوں کو اچھے کاموں کے بارے میں گائیڈ کیجئے تاکہ آپ اپنے بچوں کو اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا کر چھوڑ جائیں، وہ کام جو بڑے کرتے تھے، اور بڑوں کو ہو سکتا ہے ان کے پاس ابھی علم نہیں اتنا پہنچا تھا،
یا وہ بیچارے جیسے جیسے ان تک ان کے بڑوں نے پہنچایا وہ اس پر قائم رہے۔ آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ علم دے رہے ہیں، اس علم آ جانے کے باوجود اگر آپ پھر بھی وہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ راستہ بھی ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جس پر تو ناراض ہوا، غصہ ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو راستے سے بھٹک گئے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔